मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। तुर्की दुनिया में एक उभरता हुआ मुल्क बनता जा रहा है। तुर्क जो कभी खिलाफती उस्मानिया का हिस्सा था, दोबारा से वहाँ ऐसा लग रहा है कि खिलाफती उस्मानिया की तरह तुर्की में ताकत को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और तुर्की मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद करने के साथ साथ ज़ुबानी तौर पर जो ममालिक तुर्की से हम आहंग है, उन्हें भी तुर्क मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है, तुर्की मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर तुर्की के जो मौजूदा सदर हैं रजब तय्यिब एर्दोगान साहब इस हवाले से बहुत ज्यादा फाल नजर आ रहे हैं। और हाल ही में तुर्क ममालिक की जो काउंसिल है, यानी तुर्की सिर्फ एक तुनहा मुल्क नहीं है जैसा कि हम लोग जानते हैं, बल्कि तुर्क कौम के जो ममालिक है या तुर्क नस्ल के जो ममालिक है, वो तुर्की के अलावा 3 4 5 ममालिक और है। कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इस तरह 6 7 ममालिक हैं जहां तुर्क कौम आबाद है, तुर्क नस्ल के लोग हैं। और उन सबको मुत्तहिद करने के लिए, उन सबको ताकतवर बनाने के लिए रजब तय्यिब एर्दोगान या दूसरे लोग हैं कोशिश कर रहे हैं। और इसी हवाले से जो तुर्क काउंसिल पहले थी उसका नया नाम दिया गया है और इसको एक फाल तंजीम बनाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि ये भी बात सामने आई है कि यूरोपियन यूनियन की तरह एक तंजीम बनाने की कोशिश की जा रही है तुर्क को, जैसे अरब ममालिक की अपनी तंजीम है जो खलीजी ममालिक की है या अरब लीग है, उसी तरीके से तुर्क नस्ल ममालिक की एक मजबूत तंजीम बनने जा रही है। इसी मौजू पर, इस इशू पर हम बातचीत करेंगे तफसील से जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब से। इफ्तिखार गिलानी साहब अनादोलो न्यूज एजेंसी में सीनियर एडिटर हैं, तुर्की में क़याम पज़ीर हैं और सारे उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। हाल ही में उर्दू में इफ्तिखार गिलानी साहब का एक मजमून भी इस ताल्लुक से आया है जिसमें सारी तफसील सामने आई है मिल्लत टाइम्स में, और दूसरी जगहों पर वो मजमून भी आप पढ़ सकते हैं। इफ्तिखार गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया मिल्लत टाइम्स में आपका खुश आमदीद। सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि जो तुर्क नस्ल के लोग हैं, ये लोग कितने ममालिक में पाए जाते हैं? ऐसा समझाया जा रहा था कि जो तुर्की नस्ल कौम है वो सिर्फ तुर्की में महदूद है, लेकिन आपके मजमून से या ऐसे पता चला कि कई सारे ममालिक में तुर्की नस्ल के लोग पाए जाते हैं। थोड़ा मैं आपको इस बैकग्राउंड बताता हूँ, जो ये भी जी जो मीटिंग, जो समिट जो हुआ है इस्तांबुल में, उसके हवाले से, क्योंकि ये बहुत कम रिपोर्ट हुआ वहाँ जनूबी एशिया में। और इस में ये जो तुर्की काउंसिल है ये तकरीबन 2009 में बनी थी। ये तुर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान पर मुश्तमिल ये बनी थी। और जो इस्तांबुल में भी इस वक्त हाल में जो मीटिंग हुई थी, ये इसकी 8वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन एक सबसे खास बात और सबसे अहम बात जो इस वक्त इस्तांबुल में ये हुई कि ये तंजीम जो है इसको बाज़ाब्ता एक सियासी शक्ल दी गई है। इसको जो है, जिस तरह अरब लीग है, अरब लीग की तर्ज पर एक तुर्क काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब इसका नाम भी चेंज किया गया है। इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स या तुर्क रियासतों की तंजीम का नाम इसको दिया गया है। इसमें जो इस वक्त जो मेंबर्स हैं वो है तुर्की है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो बाज़ाब्ता मेंबर्स हैं। हंगरी, तुर्कमेनिस्तान भी तुर्की कंट्री है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान की एक पॉलिसी रही है कि वो किसी भी बैनुल अक़वामी फोरम का मेंबर नहीं है। लिहाजा जो है तुर्कमेनिस्तान को जो है इसमें मुबस्सिर का दर्जा है, और इसके साथ हंगरी को भी मुबस्सिर का दर्जा है, ऑब्जर्वर का दर्जा है। यूक्रेन और अफगानिस्तान, ये 2 ऐसे ममालिक हैं जिनकी दरख्वास्त पेंडिंग है। अफगानिस्तान, जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, उसने मई 2000 इसी साल अपनी जो फॉल से पहले, अगस्त में उनका फॉल हुआ था, मई में उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई थी, वो इसका मेंबर बनना चाह रहे थे। उनकी मेंबरशिप पेंडिंग है और यूक्रेन की मेंबरशिप पेंडिंग है। और और ऐसा कुछ लग रहा है जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन अब आगे बढ़ रही है, जिस तरह से इसका विजन अब सामने आ रहा है, हो सकता है शायद अगले मरहले में चीन और रूस को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये एक, अब इसमें जो है ना आखिर जो है ना इस वक्त ये इसको सियासी शक्ल क्यों मिली, इसको जो है इससे पहले क्यों नहीं सियासी शक्ल इसको मिल सकी। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि जो अभी आर्मीनिया और अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें अजरबैजान ने जो है नगोरो कराबाग को दोबारा हासिल किया, जो 1990 में उनसे छिन गया था। वहां पर एक नक्शवन कॉरिडोर है, या जंगजोर कॉरिडोर उसको कहते हैं। ये कॉरिडोर जो है ये इसके लिए तुर्की को वेस्ट एशिया से या अजरबैजान से कट करता था। तुर्की का अजरबैजान के लिए उनको जॉर्जिया के रास्ते जाना पड़ता था, अजरबैजान अगर जाना होता था, या अगर उनको वेस्ट एशिया के साथ या इनके साथ जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था तुर्की के पास। ये इस जंग के बाद एक खास बात ये हुई, तुर्की का एक डायरेक्ट लिंक मिल गया उनको सेंट्रल एशिया के साथ। अब जो ही ये नक्शवन कॉरिडोर या जो ये जंग थी काराबाग की, जब उसके बाद खत्म हुई थी, तुर्की ने जो है इस साल के अपने बजट में ही ये अनाउंस कर दिया
کہ وہ 230 کلومیٹر کا ریلوے لائن تقریباً آلموسٹ $270 ملین کی لاگت سے وہ نکچیون کوریڈور تک ریلوے لائن اب بچھا رہے ہیں اور اس پر کام بھی شروع ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. اور دوسری چیز جیسے عرب لیگ جو ہے وہ ایک سیاسی اچھی یا بڑی طاقتور سیاسی فورم اس وجہ سے نہیں بن سکی کہ اس کے کئی محور تھے. ایک طرف سعودی عرب, دوسری طرف ایجپٹ, دوسری طرف بہت سارے اور بھی کنٹریز تھے اور سب کنٹریز کے اپنے اپنے مفادات تھے. لہٰذا وہ ایک بہت بڑا جس وقت بنی تھی اس وقت تو بہت بڑے توقعات گئی تھی, اس سے وابستہ کی گئی تھی. پھر اس کے بعد ایک فلسطین کا کانفلکٹ وہاں تھا, پھر اس فلسطین کے کانفلکٹ کے حوالے سے جو ہے ان کے پھر الگ الگ راستے جدا ہو گئے. لیکن اس تنظیم میں جو یہ ترک ریاستوں کی تنظیم ہے اس میں ایک بڑا جو فیکٹر جو اس میں ایک محور ہے, اس میں ایک ترکی ایک محور ہے, ترکی اس تنظیم کا ایک محور ہے. اور یہ امید کی جاتی ہے کہ شاید اس کا حشر عرب لیگ کا حشر نہیں ہو جائے اور یہ اس طرح سے یو کی طرز پر سیاسی اور اقتصادی بلاک بن سکتا ہے. یہ کوریڈور جو ہے یا جس کے جو کوریڈورز ہیں وہ جو چین کا جو BRI ہے یا روس کا جو ٹرانس سائبیرین جو کوریڈور ہے اس کا ایک متبادل بھی ثابت ہو سکتا ہے. اب جب آپ نے اس ترک ممالک کے حوالے سے کہا, یہ ممالک جو ہے جو ممالک ساتھ میں ہیں ترک ممالک اس میں تقریباً 300 ملین کی آبادی ہے, 30 کروڑ کی آبادی ہے اور 4.5 ملین اسکوائر کلومیٹر پر یہ محیط ہے اور $2 ٹریلین کی اکانومیز ہیں یہ کنٹریز. اور دنیا میں اس وقت جو ہے تقریباً 180 ملین لوگ جو ہے جو ترک زبان بولتے ہیں اور 200 ملین کے قریب اور دیگر لوگ جو ہیں جن کی یہ متبادل زبان ہے, کیونکہ دوسری زبان ہے ترک ہے لیکن زبان ان کی الگ ہے. ان کی کوئی الگ ہے زبان, یہ ان کی متبادل زبان ہے. جیسے کسی ہم کشمیر میں ہماری متبادل زبان اردو ہے, اس طرح سے متبادل زبان اردو ہے. روس جو اس وقت کا جو روس ہے اس میں تقریباً 15 صوبے ہیں اور 40 نیشنلٹیز ہیں جو ترک زبان بولتی ہیں. اس طرح سے چین میں بھی سنکیانگ جو چینی ترکستان جس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں, حتیٰ کہ اگر تھوڑا ہسٹری سے اگر پیچھے آپ جائیں جو 20ویں صدی کے اوائل تک جو ہمارا جموں کشمیر کا خطہ جو تھا, جو اب تو یونین ٹیریٹری ہے لداخ, وہاں کی بھی دوسری زبان ترکش تھی. کیونکہ جب بھی یارکند, کھوتان یا کاشگر سے جو لوگ حج پر جانا چاہتے تھے وہ لیہ آتے تھے, پہلے لیہ سے پھر سری نگر آتے تھے, پھر حج پر چلے جاتے تھے. لہٰذا یہ بہت ہی یہ جو ہے ہندوستان کے لیے بھی, انڈیا کے لیے بھی بہت ہی اہم پیش رفت ہے جو یہ پیش رفت ہوئی ہے. روس میں جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو, روس میں جو داغستان ہے یا باغارستان ہے, بشکرستان ہے, نیز تمالا ہے, چالکان, کماندی, یہ چوامش, یہ ایریاز جو ہیں یہ جہاں پر ترکش زبان بولی جاتی ہے. اور یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں, لیکن چونکہ کافی سالوں سے, اب میرے خیال میں پورے 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا, اب ان کے آپس میں رابطے ہی نہیں تھے, تو لہٰذا ان کا لکھنے کا اسکرپٹ الگ ہے. روس میں جو ترکش کا اسکرپٹ ہے وہ رشین میں ہے اور چین میں جو آپ کا اسکرپٹ ہے وہ چائنیز میں ہے. اچھا گیلانی صاحب, ابھی لینگویج کی بات آئے کہ آپ نے بتایا کہ ترکش لینگویج اتنی جگہوں پر بولی جاتی ہے, تو ایک جو ترک لینگویج تھی جس کو کمال اتاترک نے اس کا رسم الخط پورا تبدیل کر دیا تھا, تو ترکی کے علاوہ ممالک میں جو ترکی زبان بولی جاتی ہے ان کا رسم الخط بھی وہی تبدیل شدہ ہے پہلے جیسا ہے؟ بالکل, ان کا بھی رسم الخط تبدیل شدہ ہے. جیسے سینٹرل ایشیا میں اگر آپ جائیں تو ازبکستان میں, یہ ازبک جو ہے ترکک لینگویج ہی ہے, یا ترکمانستان میں یا قزاقستان میں, یہ سب ترکک لینگویجز ہی ہیں, لیکن ان کے اسکرپٹ ڈفرینٹ ہیں. ان کے اسکرپٹ جو ہے رشین اسکرپٹس ہیں. بعد میں انہوں نے جو ہے وہ رومن اسکرپٹس بھی اڈاپٹ کیے ہیں, لیکن بیشتر جو ان کے جو ہے وہ رشین اسکرپٹس میں ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الگ الگ جگہوں پر ان کے الگ الگ اسکرپٹس ہیں. جیسے آذربائیجان کی ٹرکش اور ترکی کی ٹرکش یہ تقریباً آلموسٹ سیم ہی ہے, لیکن ان کے بھی جو جیسے ہے کچھ الگ ہو, جیسے فارسی, عربی, اردو, رسم الخط سیم ہے, الفاظ الگ ہے, اس طرح ہے کیا؟ نہیں, ان کے رسم الخط ڈفرینٹ ہیں, الفاظ سیم ہیں. ان کا جو الٹا ہے, ان کا بالکل الٹا ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے شاید آپ کسی جگہ تک پہنچ کر یا کہیں پر اگر پہنچ کر ہو سکتا ہے شاید یہ اسٹینڈرڈائز کریں اس لینگویج کو, لیکن اس وقت جو سب سے اہم چیز جو ہے ان کا ایک سیاسی بلاک بنانا اور یہ ایک سیاسی شکل دے دینا اس آرگنائزیشن کو, یہ ایک بہت بڑی ایک چیز تھی. اس کے جو سیکرٹری جنرل ہے, اس کے جو سیکرٹری جنرل ہے بغداد امروف جو ہے, ان کا بھی کہنا, انہوں نے وہاں پر جو ہے جو اس میٹنگ میں سب سے زیادہ 2 بہت بڑی اناؤنسمنٹس ہوئی تھی. ایک ہوئی تھی ترک انویسٹمنٹ فنڈ کا قیام, اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ایک ورلڈ ویژن 2040 کا جو جاری کر دیا. یہ 2 بڑی پیش رفت تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, چلو جو یہ
جب OIC جب یہ پچھلے تقریباً 20 سالوں کے عرصے سے یا زیادہ کے عرصے سے اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا جو مسلم ورلڈ کی جو لیڈرشپ ہے، مسلم ورلڈ میں جو ہے مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ یا OIC میں 2 کنٹریز تھی، جو جس طرح سے جو یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ اور سوویت یونین امریکہ اور روس ہوتے تھے، اس طرح سے جو ہے OIC میں 2 کنٹریز تھی جو ایٹ لیسٹ OIC کے گیئرز تھے ہوتے، ایک سعودی عرب اور ایک پاکستان ہوتا تھا۔ پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے چونکہ اچھی انگریزی بولتا تھا، اچھی انگریزی ہوتی تھی اس کے پاس، لہٰذا جو OIC کے جو ڈرافٹ ہوتے تھے یا ڈرافٹ وہ پاکستان کا ہی وزیر خارجہ عام طور پر کرتا رہتا تھا۔ پچھلے 20-30 سالوں میں کیا ہوا ہے، ایک خاموشی سے ایک آہستہ آہستہ یہ لیڈرشپ جو ہے مسلم OIC کی خاص طور پر یہ سعودی عرب سے نکل کر آہستہ آہستہ ترکی کے پاس پہنچ گئی تھی، اور اس میں جو ہے اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کو جو گلوبل وجوہات ہیں، اور جو آئل وغیرہ کا جو اب وہ آلٹرنیٹ انرجی سورسز اب مل گئے دنیا کو وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں سعودی عرب کے اندر کی بھی جو وہ چیزیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 2 سال پہلے ترکی نے جب ملیشیا میں ایک OIC کے الگ اجلاس بنانے کی کوشش کی تھی، تو سعودی عرب نے اس کو خاصا ریئیکٹ کیا، اس کے اوپر سعودی عرب نے اس حد تک جو ہے کنٹریز کو جو ہے اس میں شامل ہونے سے منع کر دیا۔ یہ ایک وجہ ہے، یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان پر بھی بہت زیادہ دباؤ بنایا، پاکستان پر دباؤ بنایا گیا، بہت ساری کنٹریز پر دباؤ بنایا گیا، انہوں نے جس پر شامل نہیں ہوئے وہ کنٹریز۔ تو آپ یہ مطلب ایک طرح سے جو ہے یہ ایک سیٹ بیک تھا، آپ کہہ سکتے ہیں ترکی کے لیے۔ اور دوسرا جو ہے کافی سالوں سے، میرے خیال پچھلے 20-30 سالوں سے ترکی نے کافی کوشش کی EU کا ممبر بننے کے لیے، یورپین یونین کا ممبر بننے کے لیے کافی کوشش کی۔ اس میں تقریباً مجھے یاد ہے تقریباً 86 کے قریب جو ہے ایک شرائطوں کا ایک لندہ جو ہے ایک فہرست EU نے دے دی تھی ترکی کو، ان کو جو ہے ان پر عمل کرنے کے لیے، اور ان پر کہتے ہیں کہ ابھی تک 84 پر انہوں نے عمل کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو EU میں ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو EU کا ممبر بنایا جائے گا، جبکہ ترکی جو ہے ناٹو میں امریکہ کے بعد سب سے بڑی فورس ہے دفاعی لحاظ سے، اور ان کی تقریباً ترکی ایک ایسا ملک ہے جس کی تقریباً 80% دفاعی ضروریات جو ہے انڈیجینسلی پوری کرتے ہیں۔ ان کی جو ڈیفینس انڈسٹری جو ہے خاصی مضبوط ڈیفینس انڈسٹری ہے۔ ان کے جو ہے اس میں ڈرونز میں تو یہ ورلڈ لیڈرز ہیں، لیکن باقی جو ہیلی کاپٹرز، باقی جو ہتھیاروں وغیرہ میں بھی جو ہے انہوں نے اچھا خاصا جو ہے مقام حاصل کیا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو اس طرح سے جو ہے وہ پذیرائی نہیں ملی EU میں جو ملنی چاہیے تھی۔ تو یہ جو ترکی کنٹریز کا جو انہوں نے اب یہ ترکی کنٹریز کو اس کو ایک پولیٹیکل شکل دے دی ہے، یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان 2 جو فیلیئرز تھے ان کا ایک رد عمل بھی تھا، اور ہو سکتا ہے شاید یہاں پر چونکہ ترکی خود ایک فلکرم ہے، ترکی خود ایک محور ہے، تو یہاں پر ہو سکتا ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک تو 2022 تک ہی جو ان کو جو جتنی تیزی کے ساتھ یہ جا رہے ہیں، یہ ٹرکک انویسٹمنٹ فنڈ جو ہے انہوں نے اس کی ڈیڈ لائن بھی دی ہے، یہ ستمبر 2022 تک قائم ہو جائے گا، اور یہ ایک طرح سے جو ہے جو ورلڈ جو اقتصادی بلاک جو ہے جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، اس کا ایک تقریباً ایک آلٹرنیٹو ہوگا یہ اس وقت بھی جو ہے اگر آپ ترکی کا جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے دنیا کو، ترکی جو ہے تقریباً امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے جو ہیومینیٹیرین ایڈ پرووائڈ کرتا ہے دنیا کو۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ترکی کا 1% GDP جو مختلف ممالک میں یہ خرچ کرتے ہیں، مطلب امریکہ ترکی کے بارے میں تو پرسپشن ہے کہ اس کے پاس خود پیسہ نہیں ہے، لیرا کی قیمت گھٹتی رہتی ہے۔ امریکہ جو ہے $8.9 بلین خرچ کرتا ہے دنیا میں، اور ترکی کرتا ہے $8.04 بلین۔ ترکی کی جو ڈفرینٹ معارف ہے، ٹیکا ہے، جو ان کے ایڈ آرگنائزیشنز ہیں، جبکہ جرمنی صرف $3.7 بلین کرتا ہے، UK 2.6، اور EU پورا مل کر $2.1 بلین خرچ کرتا ہے باقی دنیا میں۔ اور جو ان کی جو سیریا میں تک، سیریا، لیبنان، ساؤتھ سوڈان اور کانگو، DR کانگو، اس میں جو ہے سب سے بڑا رقم جو ہے ان جگہوں پر خرچ کرتی ہے، اور جبکہ ترکی کی آبادی صرف 8 کروڑ ہے۔
اگر آپ اس کو موازنہ کریں انڈیا کے ساتھ، انڈیا کا جو ہے تقریباً 150 کروڑ کی 140 کروڑ ایک کی اسٹیٹ آبادی ہے. بہار سے بھی کم آبادی، بہار کی بھی 10 کروڑ کی آبادی ہے. ہاں، ترکی کا صرف 8 کروڑ کی آبادی ہے. انڈیا جو ہے پورا صرف $2.4 بلین خرچ کرتا ہے باہر. اس میں سے بھی جو میجر ایڈ تھا اس میں 1.5 بلین ڈالر، اگر آپ لاسٹ بجٹ دیکھیں 2020-21 کا، وہ افغانستان کے اوپر تھا. افغانستان میں 400 پروجیکٹ جو ہیں ان کے لیے تھا. اگر آپ اس کو مائنس کریں تو یہ کوئی بہت ہی کم ایڈ ہے جو انڈیا ایز اے سافٹ پاور جو انڈیا خرچ کرتا ہے. تو یہ جو میں نے کہا کہ جو یہ آہستہ آہستہ جو لیڈرشپ ٹرکی کے پاس آ رہی، وہ یوں ہی نہیں آ رہی تھی. وہ انہیں جو سافٹ پاور ہیں، یہ جو ملٹری پاور پلس ہارڈ پاور پلس سافٹ پاور، دونوں کو ملا کر جو ہے ایک نیا ٹرکی جو کھڑا ہوا پچھلے 20-30 سالوں کے دوران، یہ اس کی وجہ سے جو ہے ٹرکی کو ایک لیڈرشپ کا ملا تھا. اور اس جو آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن میں چونکہ ایک ٹرکی ایک بالکل ایک سینٹر کے طور پر، ایک محور کے طور پر کام کرے گا، اور بالکل کرنا بھی چاہے گا، کیونکہ باقی کنٹریز جو ہے انہوں نے آلموسٹ تقریباً جو ہے یہ کام جو لیڈرشپ کا ٹرکی کے ہی حوالے کیا ہوا ہے. تو اور اگر آپ دیکھیں اس ٹرکی کنٹریز کی، اگر آپ ہسٹری بھی آپ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے، آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو بیشتر تنازعات ہیں، چاہے شام کا تنازع ہو، چاہے الماٹی یہ جو ہے ڈائلاگ ہو، چاہے ایران کے ساتھ تنازع ہو، یہ انہی ملکوں نے جو ہے آلموسٹ تک میڈیشن کروا کے حل کروا دیا کسی طریقے. ایران جو ڈیل جو ہوئی تھی وہ بھی الماٹی نہیں ہوئی تھی. یا جب افغانستان کے حوالے سے استنبول پروسیس، وہی آگے بڑھا تھا جس نے آگے پھر جا کر دوحہ پروسیس کو پھر جنم دے دیا. لہٰذا جو ہے ایک بہت بڑی ایک پیش رفت ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کو جو ہے بہت ہی باریکی سے اور بہت ہی اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. گیلانی صاحب، یورپین یونین یا کہہ رہے ہیں عرب لیگ یا خلیجی تعاون کونسل کی طرح بھی ایک آرگنائزیشن ہے. یورپین یونین میں کئی ممالک ایسے ہیں جو معاشی طور پر بہت طاقتور ہیں، جیسے فرانس ہے، جرمنی ہے، ایک دو اور ملک ہے، بقیہ چھوٹے چھوٹے ان کے ممالک ہے. لیکن ان ممالک میں صرف ترکی کے علاوہ کوئی دوسرا مضبوط ملک نہیں دکھ رہا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہوگی ترک ممالک کی، یہ یورپین یونین کی طرح کوئی معاشی طور پر مضبوط ٹکر دے سکے گی یا متبادل ثابت ہوگی؟ دیکھیے، یورپین یونین کی سب سے اہم بات، سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان کے یہاں آلریڈی پہلے سے ہی کنیکٹیویٹیز موجود تھی، ہم آہنگی موجود تھی. یہاں تو پرابلم یہ تھی، میں نے کہا نا، یہاں پر بیچ میں جب یہ آرمینیا کا ایشو کھڑا ہو گیا تھا، ان کے بیچ میں کوئی کنیکٹیوٹی ہی نہیں تھی. آپ اگر یہ کنیکٹیوٹی ہے، اگر اس کنیکٹیوٹی اب یہ بحال کریں گے، کنیکٹیوٹی بحال کرنے کے بعد جو ہے جس طرح سے جو ہے ایک طرح سے جو ہے ایک سب سے بڑی اکنامک، اگر یہ ترکی جو انویسٹمنٹ فنڈ اگر کام کرتا ہے، یہ چیزیں اگر آپ ڈیولپ ہو جائیں گی تو اگلے 5 سال میں، اگلے 10 سال میں ہو سکتا ہے شاید اس ریجن کا جو ہے شکل ہی کوئی ڈیفرنٹ ہوگی. اچھا، پولیٹیکلی بھی کیونکہ اس سب سے تنظیم کا کچھ امپورٹنٹ اثر؟ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پاور شفٹ جو ہے وہ ایشیا کی طرف ہو رہا ہے. اب اگر جو اگلا جو یہ تو ہر ایک مانتا ہے جو امریکہ کیوں ایشیا پیسیفک میں اتنا تبادلہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پاور شفٹ ہو رہا ہے. اب اٹلانٹک سے پاور شفٹ ہو رہا ہے اب ایشیا کی طرف. ایشیا کی لہٰذا طرف. ایشیا کی طرف، لہٰذا جو ہے ایشیا میں جو یہ چونکہ یہ تنظیم اب ایشیا یوریشین تنظیم ہے، لہٰذا جو ہے اس تنظیم کا ایک بہت بڑا رول ہوگا اس میں. پولیٹیکلی کس طرح رول ہوگا؟ یا مسلم ممالک کے جیسے بہت مرتبہ خراب حالات ہوتے ہیں، فلسطین پر، غزہ پر بار بار اسرائیل کا ٹیک ہوتا ہے، یا برما میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، اور بھی کچھ دوسرے ممالک میں، تو کیا ان سب جگہوں پر یہ جو تنظیم ہوگی مسلمانوں کو کوئی مدد پہنچا سکتی ہے؟ میرے خیال میں جو ہے نا، اس تنظیم کو انہوں نے جو ہے، اس تنظیم میں کوئی ایسی ممالک بھی ہیں جو مسلم ممالک نہیں ہیں، یا جن کے یا یوکرین ہے یا ہنگری ہے، کیونکہ اس تنظیم کو جو ہے طور پر جو ہے لنگوسٹکلی تنظیم ہے ایک طرح سے یہ. لیکن ایک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا باقی جگہوں پر کچھ ہو رہا ہے، یا برما میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک طاقتور، ایک توانا مسلم آواز موجود نہیں ہے. نہیں ہے. اگر موجود ہوتی تو ان کی ہمت ہی نہیں تھی. اگر آپ دیکھیں انڈونیشیا میں جب اس تیمور وغیرہ میں، جب اس تیمور کو انڈونیشیا زیادہ دیر تک وہاں دبا نہیں سکا وہاں پر، رائٹ، صرف اسی وجہ سے کیونکہ یورپین یونین پیچھے تھا اس تیمور کے.
لہٰذا جو ہے یہ اگر یہ تنظیم اپنے اس طرح کھڑی ہو جاتی ہے، ان کا اپنا ایک اکنامک سٹرکچر بن جاتا ہے، تو یا اپنی ایک کنیکٹیوٹیز بن جاتی ہیں، ان کی جو کنیکٹیوٹیز کئی مطلب 1 صدی 2 صدی پہلے جو کنیکٹیوٹیز تھی ان ایریاز کی، وہ کنیکٹیوٹیز دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں، اور یہ پاور شفٹ جو ہے ایشیا کی طرف ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو سب سے بڑا فائدہ جو ہے ترکی کو ملے گا۔ ترکی کی جو اپنی جو اس کا جو ترکی کا جو ایک طرح سے جو ہے نا جو پوزیشننگ ہے، ترکی کی پوزیشننگ ہی ایسی ہے کہ یورپ اور ایشیا میں اگر کہیں سے بھی آپ کو کہیں جانا ہو ترکی کو کراس کرنے کے ہی جانا پڑے گا۔ یہ جو لائنز آ رہی ہیں، جو روڈز آ رہے ہیں، وہ ترکی کے تھرو ہی جا رہے ہیں، ترکی کے تھرو ہی ہو رہی ہیں۔ جو بلیک سی کو میڈیٹیرین سے ملانے کے لیے ترکی سے ہو کر گزرنا ضروری ہے۔ تو اگر یہ پوزیشن اگر یہ کنٹریز اب حاصل کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے تو پھر وہ باقی چیزوں پہ جو پھر برما بھی سوچے گا، پھر باقی لوگ بھی، پھر ہو سکتا ہے شاید اسرائیل بھی ایٹ لیسٹ سوچ پائے گا، کیونکہ عرب لیگ بنی تھی جب، ظاہر سی اسی کے لیے تو بنی تھی، لیکن عرب لیگ جو ہے کسی طرح سے جو ہے اس میں بالکل ناکام ہو گئی، جو جس کے لیے وہ بنی تھی۔ تو لیکن ایٹ لیسٹ اگر یہ کوئی ایک آواز بن جاتی ہے، ایک اصلی جو ہے نا اس وقت سب سے بڑی اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز صرف ایک تو آپ کی اکانومی مضبوط ہونی چاہیے۔ بالکل، ہاں، اور صرف ڈیفینس مضبوط ہونے سے آپ مضبوط نہیں بنتے ہیں، آپ کو ڈیفینس اکنامک مضبوط ہو، مضبوط ہوگا تو ڈیفنس بھی ہاں، مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر وہ ڈیفینس آپ کا مضبوط ہے، اس کے پیچھے جو ہے ایک طاقت اکانومی کی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ جو کہ بدقسمتی سے پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس ڈیفینس ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اکنامک اسٹرنگتھ نہیں ہے۔ ترکی ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں۔ پاکستان کو تو سعودی عرب کا سہارا لینا پڑتا ہے اکنامی کے لیے۔ اکنامی کی وجہ سے ترکی ایک ایسا G20 کنٹریز میں، جو G20 جو اہم اقتصادی فورم ہے دنیا میں، اس میں 2 ہی مسلم ممالک ہیں، ایک سعودی عرب ہے ایک اور سعودی عرب، ایک ترکی۔ دوسرا ترکی ہے۔ افتخار گیلانی صاحب، تھوڑا سا ہسٹری پہ اگر بات کریں، جیسے ترک نسل میں ترکی کے علاوہ آذربائیجان یا اور جو دوسرے قزاقستان، ترکمانستان آتے ہیں، تو یہ جو چائنا میں جو سنکیانگ ہے وہ بھی ترک نسل ہی لوگ ہیں میرے خیال میں، جو لینگویج وہاں کی بولی جاتی، اس لیے اس کو چینی ترکستانی کہتے ہیں، اوگورز کو ان کے یہاں، ایگور نسل ہاں مسلمان۔ ایگورز کو، ہاں ان کو اس کو تو ایکچولی سنکیانگ کا نام ہی چینی ترکستان ہوتا تھا۔ یہ بالکل ہمارے جو لداخ ہے جموں کشمیر میں، اس کی سرحد کے ساتھ اس کے سرحد ملتی ہے۔ وہ میں نے اس لیے جو کہا آپ کو، جو کاشکر، کھوتان وغیرہ سے جو ہے 20th سینچری تک، 1920 تک، جب لوگوں کو، یا جب تک وہ چین نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، یہ جب حج وغیرہ پر جاتے تھے، یہ کشمیر سے ہو کے ہی جاتے تھے حج پر، تو یہ وہاں پر جو ہے، اور اس میں جو ہے اس میں چونکہ ایگورز کے معاملے میں اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے کہیں سے کسی وقت، تو ترکی ہی اٹھا پاتا ہے۔ لیکن اب لیکن ایک چیز ہے، کیونکہ او ایس سی میں باضابطہ ایک فورم، ایک تو کانٹیکٹ گروپ ہی ہے اس کے اوپر، ایگورز کے اوپر، لیکن ایک اس میں اسرائیل میں اور اس میں ایک ڈفرنس یہ ہے کہ یہ چین نے پچھلے کئی سالوں سے او ایس سی کے ریپرزنٹیٹیوز کو وہاں پر کاشگر وغیرہ جانے کی اجازت دے دی تھی، اور وہاں پر چین ایٹ لیسٹ انگیج کرتا ہے اپنے آپ کو او ایس سی۔ انہوں نے اب اسی لیے جو ہے جدہ میں اب چین نے اپنا ایک خصوصی آبزرور ہی او ایس سی کے لیے رکھا ہوا ہے وہ جدہ میں اپنا خصوصی آبزرور ہی، ایک خصوصی سفیر ہی انہوں نے میرے خیال میں اسی سال اپوائنٹ کر دیا تھا او ایس سی کے لیے۔ وہ ایک انگیجمنٹ کرتا ہے وہاں پر، ان کے او ایس سی کے سفیروں کو اور او ایس سی کے جو مشاہدین کو وہاں پر جانے کی اجازت بھی دے دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس میں اب اور بھی چیزیں جو ہے وہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چین کو، اب کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اچھا افتخار گیلانی صاحب، ایک آخری سوال کر کے یہ سلسلہ ختم کریں گے، یہ حالانکہ ایک ٹاپک سے ہٹ کر بھی ہے، کہ رجب طیب اردوغان 2023 میں شاید دوبارہ وہاں صدارتی چناؤ ہوگا، تو کیا امکانات لگ رہے دوبارہ سے وہ صدر منتخب ہوں گے یا کوئی اور وہاں صدر بنے گا ترکی میں؟ اس وقت اگر آپ دور دور تک دیکھیں، اس وقت کوئی دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا ہے جو ان کے مقابلے میں جس کا اس طرح سٹیچر ہو ان کے لیے۔ لیکن جو ہے، جو اس وقت ابھی پوری دنیا کی جو صورتحال ہے اکنامک کے حوالے سے، اقتصادی صورتحال کے حوالے سے، وہی حال جو پوری یورپین یونین کی ہے، یا اس وقت امریکہ میں بھی اس وقت رفاعت زر کی شرح جو ہے بہت ہی ہائی ہے۔
وہی اس وقت جو ہے وہی سچویشن جو ہے ترکی بھی گزر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اوور آل جو ہے اپوزیشن نے ابھی تک کوئی ایسا کینڈیڈیٹ، کوئی مشترکہ کینڈیڈیٹ ابھی تک کوئی سامنے آ نہیں رہا ہے. یا ہو سکتا ہے شاید آخری وقت پر، آخری منٹ پر کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو، لیکن ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. دور دور تک ابھی تک نظر نہیں آ اپوزیشن رہی کی ہے. وہاں کیا حالت ہے، کیا ویلو ہے اس وقت اپوزیشن کی؟ اپوزیشن کا بھی تقریباً وہی حال ہے جو اپوزیشن کی حالت انڈیا میں ہے. لہٰذا یہاں پر بھی جو ہے ان کی بھی وہی حالت ہے. ان کی بھی باندھ باندھ کے ایک طرف سیکولرسٹ، دوسری طرف اسلامسٹ وغیرہ، یہ سب کے سب، لیکن آپس میں کوئی ایک پوائنٹ بھی نہیں، مطلب کوئی ایک مشترکہ پوائنٹ ہے بھی ابھی نہیں. ہو سکتا ہے ابھی انتخابات میں بھی شاید ٹائم ہے اس میں، اب اس کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں ابھی اگر آپ حال ہی میں جو ہے انڈیا میں انڈین ایکسپریس میں سی راجہ موہن نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ٹرکی کونسل کے حوالے سے لکھا تھا کہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر دوسری ڈیولپمنٹس اگر آپ چھوڑ بھی دیں، جیسے OIC میں جو ترکی جو ہے اپنی پوزیشننگ کر پا رہا تھا، یا EU میں اپنی پوزیشننگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، چاہے کوئی بھی اب آ جائے یہاں پر ترکی میں اقتدار میں، یہ ٹرکی کونسل رہے گی اور یہ رہے گی، اور اس کے ذریعے جو ہے ترکی اپنی جو پروفائل جو ہے ترکی بڑھائے گا، چاہے کوئی بھی یہاں پر پاور میں اب رہے. میرے خیال میں جو ہے سی راجہ موہن نے وہاں پر اپنی گورنمنٹ کو بھی کہا تھا کہ ترکی کے ساتھ انگیج ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ترکی جو ہے یوریشیا میں جو ایک بہت بڑا ایک پاور بن رہا ہے، اور چاہے اس میں کوئی بھی پاور میں رہے اب انقرہ میں. ترکی کے ساتھ انڈیا کے رشتے کیوں زیادہ مضبوط نہیں رہے؟ پہلے بھی نہیں رہے، اب بھی تو اور زیادہ خراب ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ یہ پورے 100 سالوں کا جو ڈسکنیکٹ ہے یہ ظاہر کرتا ہے. یہ ایک تو خود 1920 کے بعد خود ترکی ایک شیل میں چلا گیا تھا. ادروائز ساؤتھ ایشیا کے ساتھ تو ان کے بہت ہی اچھے ریلیشنز تھے، اور جس طرح سے ساؤتھ ایشیا کے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، عوام نے اس وقت سپورٹ کیا تھا ان کی جو ٹرکی کی موومنٹ کو، اس کو ہم ہی 47 کے بعد جب ہم لوگ پاور میں آ گئے، ہم وہاں جب آزاد ہوا انڈیا، تو اس وقت بھی جو ہے اس کو جو ہے نہیں کر پائے، اس کو کیش نہیں کر پائے، یا ہو سکتا ہے اس وقت ترکی کا اتنا پروفائل نہیں تھا کہ انڈیا کو اس کی ضرورت نہیں پڑی. بالکل. اب چونکہ اس وقت بھی جو ہے اس وقت بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے، ایک چیز آپ یاد، جو بھی جیسے آج سے تقریباً 20 سال پہلے، 20-30 سال پہلے، یا 10-15 سال پہلے بھی آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی جو ہے تجارتی روابط تو بہت تھے سعودی عرب کے ساتھ، لیکن سیاسی طور پر سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ کھچاطانی رہتی تھی، کیونکہ سعودی عرب جو ہے OIC کا لیڈر تھا. سعودی عرب کلیم کرتا تھا OIC کی لیڈرشپ. تو ظاہر سی بات ہے اگر کبھی کسی وقت کچھ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو سعودی عرب کچھ بات کرتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کھینچاتانی تو ہوتی رہتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے OIC کی اسلامک سربراہ کانفرنس کی ہے، اسلامک ملکوں کی جو بھی ملک، چاہے وہ سعودی عرب ہو، جو بھی ہو، چاہے UAE ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کی جو لیڈرشپ کلیم کرتا ہے تو اس کو کہیں پر اگر کچھ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو اس پر تو بولنا ہی پڑے گا. اس کو بولنے کے ساتھ ساتھ ظاہر سی اب بات ہے تو اس بولتے ہی ملک کے نہیں ہے، ساتھ، چپ رہتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اب انہوں نے وہ لیڈرشپ چھوڑ دی ہے، اب جو لیڈرشپ اب اگر کوئی بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہے. اچھا، آخری سوال، یہ جو ترک کونسل بن رہی ہے، ترک اسٹیٹس آرگنائزیشن، دوسرا یورپین یونین ہے، تو کیا ترکی اب یورپین یونین کی ممبرشپ حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دے گا، اور جو ان کے مقاصد تھے یورپین یونین کا ممبر بننے سے، وہ اس سے حاصل ہو جائیں گے ان کے پورے طور پر؟ میرے خیال میں پچھلے اب کئی سالوں سے، جب سے یہ 2015 کے بعد جب یہ کو کا اٹیمپٹ ہوا تھا یہاں ترکی میں، اس کے بعد جو ترکی نے کوئی ایک بہت پرو ایکٹیونیس نہیں دکھائی اس یورپین یونین کے ممبر کے لیے. لیکن کبھی کبھی تو آواز اٹھتی ہے، کبھی کبھی جو ہے یورپین یونین کے کچھ ممالک ہیں، خاص طور پر جو ایسٹ یورپین کے جو ممالک ہیں، وہ وہاں پر یورپین یونین میں آواز اٹھاتے ہیں کہ ترکی کو جو ہے ممبر بننا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب کوئی ایسی پرو ایکٹیونیس نہیں ہے اب اس میں. فائدہ کیونکہ کیا ہے اب ترکی کا ممبرشپ لینے میں یورپین ایک یونین؟ یورپین یونین کا ممبرشپ بننے میں سب سے بڑا فائدہ ہے، ایک بہت بڑا مارکیٹ ترکی کے لیے کھل جاتا. اور چونکہ میں نے کہا نا، ترکی اب یورپین یونین میں اگر آپ دیکھیں UK کے بعد اب دوسری بڑی یورپین یونین کے بعد جو بڑی UK تو اب ہے نہیں اس میں، جرمنی کے بعد اگر کوئی بڑی اکانومی ہے اس یورپین یونین میں، وہ صرف ہو سکتی تھی جرمنی کے بعد وہ صرف ترکی ہی ہو سکتی تھی. جرمنی، فرانس اور ترکی، یہی بڑی اکانومیز یہی ہو تین ہو سکتی تھی، سکتے تھے، یہ بڑے ہاں، مالک تھے. اور سپورٹ کر سکتے تھے یورپین یونین کو.
لیکن چونکہ ایک اگر آپ سب ٹیکسٹ دیکھیں یورپین یونین کو الٹیمیٹلی جو ہے یہ ریسسٹس ہیں، دے ڈونٹ وانٹ، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ترکی میں جو ہے مسلمانوں کا ایک اکثریت ہے، ان کو جو ہے ایک فری رہداری ملے ترکی یورپین یونین کے اندر جانے اور آنے کی. تو ایک اگر آپ دیکھیں سب ٹیکسٹ میں تو یہی ایک فیکٹر ہے جس فیکٹر کی وجہ سے، ادروائز باقی اور کوئی فیکٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے ترکی کو ڈینائی کر رہے ہیں ممبرشپ. لیکن اب اگر اب اس مغرب کی طرف دیکھنے کے بجائے اب ترکی نے مشرق کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور مشرق میں اس کے پاس ایک بہت بڑا ایریا ہے. جب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ایریا ہے، یہ تقریباً 30 کروڑ آبادی ہے. یہ اس آبادی کا ایک ان کے وہاں ترکی کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے. وہاں ترکی بالکل اکیلا ہے، مطلب ترکی بالکل سپر پاور بن کے رہے گا ان ممالک کے درمیان، سپر پاور بن کر رہے گا. لہٰذا چونکہ اب دوسری طرف سے جو پاور شفٹ ہو رہا ہے ایشیا کی طرف، لہٰذا جو ہے اب یہ یا تو ایک طرف سے آسیان ہے، ایک طرف سے یہ ترکی کونسل ہے. یہ دو ایسی تنظیمیں ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرنے والی. اور آسیان زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. اگر یہ بالکل آسیان بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے آسیان میں، لیکن چونکہ چین کے ساتھ انہوں نے RCEP جو ایگریمنٹ جو لاسٹ ایئر سائن کیا. افتخار گیلانی صاحب، آسیان کا کوئی رول نظر نہیں آتا، صرف ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے، بقیہ کسی مدعے پر لوگ ساتھ نہیں آتے، کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ خود آپس میں بہت اختلاف ان سب ممالک کے. وہاں پر بھی وہی ایک سب سے بڑی وجہ وہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی کوئی ایک پلر نہیں ہے جس پلر کے آس پاس یہ جمع ہو جاتے. یہ ایک بہت کسی آرگنائزیشن میں ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے، ایک پلر ہونا چاہیے، اس کے آس پاس باقی جمع ہو تو وہ چلتی ہیں یہ چیزیں. لہٰذا وہاں پر بھی ایک جیسے عرب لیگ میں ہوا، عرب لیگ میں بھی کوئی واحد ایک پلر تھا نہیں، جس کی وجہ سے وہ توقعات پوری نہیں کر سکا. اس آرگنائزیشن میں یہ توقع ہے، شاید ہو سکتا ہے، چاہے اب یہاں پر کوئی حکمران رہے، لیکن ایک محور تو ہے. اس میں سب سے بڑی اکانومی جو ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ترکی ایک بہت بڑی اکانومی ہے. بالکل. تو بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب. ہم بات چیت کر رہے تھے ترکی، اس کی طاقت، اور خاص طور پر ترک نسل کے ممالک نے جو اپنی آرگنائزیشن بنائی ہے، ترک اسٹیٹ آرگنائزیشن. یہ تنظیم پہلے سے موجود تھی لیکن اب اس کو ایکٹیو کیا گیا ہے، اور پوری کوشش ہے کہ یورپین یونین کی طرح ایک علاقائی تنظیم ہو ممالک کی جو اکنومیکلی کام کرے گی، طاقتور تنظیم ہوگی، اور ترکی سینٹر میں ہوگا. ترکی ان کا باس بھی ہوگا، اور ترکی ایسے بھی سیاسی طور پر پورے عالم اسلام میں چھایا جا رہا ہے. عرب یا دوسرے ممالک کے عام مسلمان بھی ترکی کو یا وہاں کے صدر رجب طیب اردوغان کو پسند کرنے لگے گئے. ایک طور پر سیاسی طور پر ترکی کو عالم اسلام کا، امت مسلمہ کا رہبر رہنما بھی مانا جاتا ہے. اور ایک طرح سے کئی ساری تنظیمیں جو مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، وہاں ترکی کو زیادہ توجہ نہیں مل پا رہی تھی. جیسا کہ افتخار گیلانی صاحب نے کہا، OIC ہو، عرب لیگ میں ترکی ہے نہیں، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بہت کچھ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ایک ایسی تنظیم ہے جس میں ترکی کو مکمل طور پر لیڈرشپ حاصل ہوگی، اور ترکی پچھلے کئی سالوں سے جو امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے کی، اکنومیکلی مضبوط ہونے کی، یا دنیا کے سامنے سچ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش ہو رہی تھی، اس سے اس تنظیم کے بعد بہت زیادہ انہیں مدد ملے گی، تقویت ملے گی، اور آسانی کے ساتھ ترکی ظلم کے خلاف آواز اٹھا پائے گا. بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب، آپ نے وقت دیا اور پورے مدعے پر تفصیل سے بات چیت کی. ہمارے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہو، آپ کی کوئی رائے ہو، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں.
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com